अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस रिपोर्ट करने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब साकिब बशीर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे ख़ास मेहमान जनाब रशीद चौधरी। रशीद चौधरी 2010 से फाफन के साथ मुंसलिक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, और इससे कबल वो फाफन के ऑफिशियल तर्जुमान के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में उन्हें फाफन का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किया गया है। इलेक्शंस के हवाले से फाफन बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करता है, अपनी बाकायदगी से रिपोर्ट्स भी जारी करता रहता है। आज इनसे भी बात करेंगे। सबसे बड़ा इशू इस वक्त यह है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनसे 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के ऊपर बज़ाहिर एक सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे अहम डेवलपमेंट आज की यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी रिट दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है जिसमें 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस को इल्तवा में डालने की इस्तदा की गई है, और इस दरख्वास्त के बारे में हम साकिब बशीर से जानेंगे। कल ही के खबर थी कि मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा है कि इस माहौल में हम जब इलेक्शन मुहिम चला नहीं सकते तो ये इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे। इसके साथ ही हसास पोलिंग स्टेशनों के हवाले से जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो भी बहुत हसास सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन अदाद शुमार के मुताबिक हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद पिछले 2018 के इलेक्शन से तकरीबन दोगुनी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गई है। और फिर हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फ़ैसला दिया है कि जो हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने की थी उनको हाई कोर्ट में कुछ हलकों के हवाले से चैलेंज किया गया था, तो हाई कोर्ट ने भी एक बज़ाहिर एक सरसरी हुक्मनामा दिया है कि इलेक्शन कमीशन उन चंद हलकों की हल्का बंदियों पर दोबारा से नज़रसानी करे। और फिर जो हालात दहशतगर्दी के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इलेक्शन मुहिम चलाने वाली तमाम सियासी जमातें बर वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला दें और तावन करें, हम उन्हें हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उससे आम खबर यह है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त को रद्द किया था जिसमें मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी को चैलेंज किया गया था। उनके ख़िलाफ़ अपील थी और कहा गया था कि इलेक्शंस रोके जाएं, तो उस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दी है, जवाब तलब कर लिया है कि डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से वफाक और सूबा अपना मौक़िफ़ दे। तो ये बड़ी ही दिलचस्प कुछ सूरत हाल पैदा हो रही है। साकिब बशीर साहब, ये जो दरख्वास्त आई है इलेक्शन के इल्तवा की, ये कहाँ से आई है, ये कौन है दरख्वास्त गुज़ार, और इसमें क्या इस्तदा की गई है? ये आफ्ताब आलम विर्क हैं, कोई शहरी हैं जो अपने आप को उन्होंने लिखा है कि वो इस मुल्क के लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। तो पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि जो रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि जो अफ़गान यहाँ पे महाजरीन थे उनको वापस भेजने के हवाले से कि वो मुल्क छोड़ दें और वापस चले जाएं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये इंकशाफ हुआ है कि कसीर तादाद में जो अफ़गानी हैं उनके जाली या गैर कानूनी जो है शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और वो वोटर भी हैं। फिर तो इन्होंने ये कहा है कि नादरा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म दे कि पहले तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, फिर उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन को बताया जाए, इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों को दोबारा से उस पर रिव्यू करके उसमें से सारे जो है वो डिलीट करे, क्योंकि ये मुल्क भर में है, एक जगह की नहीं है। तो और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारी पटिशन पेंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से जो है रोक दिया जाए। ये पटिशन आज ही आई है, आज ही इस पर नंबर भी लगा है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा और बेंच भी बन गया है और कल के लिए फिक्स भी हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुबह 9 बजे इस पर समाअत करने लगे हैं। शायद इसकी वजह यह भी है कि इसमें अर्जेंसी भी है, क्योंकि 8 फरवरी की तारीख ऐलान हुई है इलेक्शंस की। इलेक्शन शेड्यूल भी 14 दिसंबर तक शायद आना था या तीसरे हफ्ते में आने वाला था, तो इसलिए कल लगा भी दी गई है। तो जी बिल्कुल, ये अर्जेंसी वाला मामला भी मौजूद है, इसी वजह से लगाई गई है। लेकिन इसमें आसान नहीं होगा कि कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तय करदा एक तारीख और उस सिनेरियो को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करे, आसान नहीं होगा। इसलिए जिस तरह उन्होंने कल ही स्टे मांगा है कि स्टे दें इस पे, इलेक्शन कमीशन को अभी डायरेक्ट करें या बुला के एक दिन के नोटिस पे तो डायरेक्ट करें कि जब तक पिटीशन पेंडिंग है आप स्टे कर दें जो उसमें जो आपने शेड्यूल देना है। तो अब पटिशन तो ये है, लग भी गई है, अर्जेंसी भी है, सारी चीज़ें, लेकिन इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का वो
پتھر پہ لکیر والا وہ آرڈر بھی موجود ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ 8 فروری سے آگے پیچھے الیکشن شیڈول ڈیلے ہونے کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 یا 16 دسمبر کو ان کو ہر صورت اس سے پہلے شیڈول دینا ہے 53 ڈیز، تو وہ ایک ڈیلے ہو جائے گا اس میں اگر شیڈول روکنے کا آرڈر آ جاتا ہے تو۔ رشید چودھری صاحب، یہ افغان جعلی ووٹروں اور شناختی کارڈوں کا یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے؟ کیا یہ بنیاد بن سکتا ہے کسی بھی الیکشن کے التوا کے لیے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کا اب تو 57 میں چینج بھی ہو گئی ہے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا، الیکشن کے شیڈیول دینا اور الیکشن کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک پروسیس شروع کیا ہے، ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے، اور وہ قانون کے مطابق انہوں نے 1 مہینہ ریپریزنٹیشن سیک کی اور اس سے اگلے مہینے اس کی ایڈجوڈیکیشن ہوئی، ڈیلیمیٹیشن فائنل ہو چکی ہے اور اب اگلے پروسیسز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اب عدالتوں میں اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ آتی ہیں، اس سے پہلے بھی۔ اور یہ ووٹر لسٹوں کا معاملہ تو تاریخیں گزر نہیں گئی، کسی کو اگر اعتراض ہے ووٹر لسٹوں پہ تو ووٹر لسٹیں پبلک ڈسپلے پہ رہی ہیں، ساری چیزیں موجود رہی ہیں، ووٹر لسٹ پہلے انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انفریز ہو کے اپڈیٹ ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں یہ بعد والے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل جورسڈکشن میں ہمارے ہاں کس طرح کی لٹیگیشن ہوتی ہے، تو وہ شاید اسی طرح کی لٹیگیشن ہے۔ ٹھیک، اچھا رشید چودھری صاحب، ایک اور اہم معاملہ ہے، ایک اور جو سوال کھڑا کر رہا ہے اور خدشات کو جنم دے رہا ہے کہ جو اعداد و شمار الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں اب کی بار 2024 میں ہونے والے انتخابات کے اندر پولنگ سٹیشنز کی تعداد اور ان میں کتنے پولنگ سٹیشن حساس ہیں، وہ اعداد و شمار مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے کچھ سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں 54% پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کو حساس اور حساس ترین قرار دیا گیا ہے 2024 میں ہونے والے الیکشنز کے لیے، 19% انتہائی حساس اور 35% حساس قرار دیے گئے ہیں۔ کل پولنگ سٹیشن کی تعداد 91,809 ہے۔ تو انتخابات کے اندر جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں جو دوسرے اعداد و شمار ہیں، اگر میں بتاتے چلوں کہ اس 2024 میں 54% پولنگ سٹیشن کو حساس یا حساس ترین قرار دیا گیا تھا، 2018 میں 24% پولنگ سٹیشن حساس یا حساس ترین تھے، اور 2013 میں جب بظاہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب تھی اس وقت بھی صرف 29% پولنگ سٹیشن حساس اور حساس ترین تھے۔ تو اب کی بار یہ 54% جو ہیں یہ حساس اور حساس ترین قرار دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال کوئی گھمبیر نہیں لگ رہی آپ کو؟ 54% پولنگ سٹیشن حساس۔ ایک تو قانون کے مطابق جو پولنگ سٹیشنز کی لسٹ ہے وہ الیکشن سے 30 دن پہلے آتی ہے، جس میں ساری یہ ڈیزگنیشن، یہ اس سے پہلے پروپوزلز ہوں گی اور یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ اس پہ کنسلٹیشن کرتے ہیں، جو وہاں پہ سیکیورٹی ادارے ہیں، جو پولیس ہے اور جو ان کے سربراہان ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اسیسمنٹس ان انسٹیٹیوشنز کی ہوتی ہے جو وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام سنبھالتے ہیں، پرائمریلی پولیس۔ تو یہ ان کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں کہ کس طرح کے حساس اور، تو اس کا مطلب ہے حالات بہت خراب ہو گئے، خطرات بڑھ گئے، خدشات بڑھ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹرا ویجیلنٹ ہوں کہ الیکشن بہت پیسفل ہو جائیں، اس کا ایکسٹرا ویجیلنٹ۔ جی، اس کے لیے پھر زیادہ اہلکار چاہیے ہوں گے، اور اہلکاروں کی تعداد کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار۔ حساس اور انتہائی حساس میں جو نمبر آف پرسنل ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ایک اس میں یہ ہے کہ انتہائی حساس میں CCTV کیمرہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اس کی جہتیں ہیں، لیکن یہ فائنل فگرز تو تبھی آئیں گی جب لسٹیں آ جائیں گی پولنگ سٹیشنز کی۔ جو اچھا، یہ جو سیکیورٹی کے لیے اہلکاروں کی تعداد آپ نے خود کہا بڑھ جائے گی، تو اس کچھ اعداد و شمار جو الیکشن کمیشن نے ابھی ایک دن پہلے ہی جاری کیے ہیں کہ انتخابی عمل کے پرامن انعقاد کے لیے 6 لاکھ سے زائد کی نفری درکار ہے سیکیورٹی کے اہلکاروں کی، اور پھر انتخابی عمل کے پرامن انعقاد کے لیے دستیاب نفری جو ہے وہ 3,28,000 ہے، اور مطلوبہ تعداد پوری کرنے کے لیے مزید 2,77,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ درکار ہوں گے۔ تو یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ حالات جو ہے نارمل ہونے کی بجائے تھوڑے سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی پاور تو ہے نا، وہ کوئی ایگزیکٹو میں سے کسی بھی ادارے سے اسسٹنس لے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی اپنی اسیسمنٹس ہیں سچویشن کی، اور اس میں وہ پریپریشنز کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ابھی کافی قبل از وقت ہوگا اس پہ کہ
یہ معاملات کس طرح کے دیکھے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ان کی جو اپنی اسیسمنٹس ہیں اس کی کچھ گراؤنڈس ہوں گی اور اسی کی بیسس پہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا. ثاقب بشیر صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ جو پریشان کن بھی ہو سکتی ہے وہ ہے نئی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول جاری کیا تھا، وہ حتمی فہرست ان کی جاری ہو گئی. اب ان حلقہ بندیوں کو ہائی کورٹ میں رٹ درخواست کے ذریعے چیلنج کیا جا رہا ہے، اور آج کچھ رٹ درخواستیں کچھ حلقوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک بڑا، میں کہوں گا، عجیب فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ ان حلقہ بندیوں پہ دوبارہ ان کا جائزہ لیا جائے، الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک جج کے سامنے، چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے ایک حلقہ بندی کے حوالے سے رٹ لگی، انہوں نے واپس بھیج دی، تو جو باقی ججوں کے سامنے لگی ہیں وہ بھی ایز اے میٹر آف پالیسی واپس بھیجیں گے یا ہر حلقے کے اپنے میرٹ سے؟ اور کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے اس پرٹیکولر مخصوص حلقے کے میرٹ دیکھ کے کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ پہلے نہیں دیکھے گے، اب دوبارہ دیکھے جائے؟ آج جو الیکشن کمیشن کو بلایا گیا وہاں پہ تو ان سے انیشلی یہی پوچھا گیا، اور اس میں ایک حلقے کی نہیں اوور آل بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ پٹیشنز اب آ رہی ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سے دوسرے سے تیسرے بینچ میں، تو یہ میٹر آف پالیسی اب ایک اگر میٹر بھیج دیا گیا ہے کہ آپ ہی دیکھیں الیکشن کمیشن کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی یہ حلقہ بندیاں کے معاملات آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہا ہے تو یہ 15-20 منٹ کا کام ہوتا ہے، آپ سنیں اور پھر فیصلہ کر دیں، مطلب الیکشن کمیشن. تو آپ روزانہ کی بنیاد پر جو حلقہ بندیوں کے والے سے چیزیں آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر کریں. تو اٹ مین کہ بظاہر تو پھر یہی لگتا ہے، اس کا کنکلوژن تو یہی نظر آتا ہے کہ جتنی پٹیشنز آئیں گی وہ پھر الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ آپ سنتے جائیں، ان کو سنتے جائیں. لیکن آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ جو الیکشن کمیشن خود فیصلہ کر چکا ہے آلریڈی، دوبارہ اس کو ریویو کرے گا یا کیا کرے گا؟ یا کیا ہائی کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ریزن لکھے، وجوہات لکھے ہر حلقہ بندے کی؟ تو یہ تو امپاسبل ہو جائے گا پھر، کیونکہ آئینی طور پہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. انہوں نے لکھ دی ہیں، انہوں نے ریزننگ جو ہے وہ آ بھی چکی ہے، اور اس سے قبل ہائی کورٹس میں حلقہ بندیوں کے جو معاملات ہیں وہ آتے رہے ہیں اور ہائی کورٹس خود ڈیسائیڈ کرتی رہی ہیں، مطلب بینچ مختلف بینچز جو ہے. واپس بھیجنے والی بات تو عجیب ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح مطلب کریں گے. اچھا کوئکلی، ایک سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک بینچ نے وفاق اور بلوچستان سے جواب طلب کیا ہے ایک شہری کی درخواست پہ کہ جناب مردم شماری، کیا یہ مردم شماری کے معاملے میں صوبے فریق نہیں ہوتے؟ اگر اعتراض کسی کو کرنا ہے تو صوبے کر سکتے ہیں نا. کوئی ایک شہری اٹھ کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ مجھے مردم شماری قبول نہیں ہے، تو آئینی طور پہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو جواب طلب کیا گیا ہے؟ کیا اس کو ڈسمس نہیں ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ؟ میرا تو خیال ہے یہ صوبے بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک شہری جو ہے اس کا آنا ویسے، اور اس کے پھر انہوں نے جواب بھی مانگ لیا ہے، تو اٹ مین کہ چیزیں میچور ہو گئی ہیں، بجائے اس کے کہ وہیں پہ اس کو اسٹاپ پر مردم شماری یہ اس سٹیج پہ آ کے. جی، اس سے پہلے میں جو ثاقب بشیر صاحب نے کہا نا کہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی ہے، کیونکہ ووٹر ریپریزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اعتراض داخل کر سکتے ہیں، ایک مہینہ پورا ہوتا ہے اور ایک مہینہ ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے، اس کی سنوائی ہوتی ہے، اس پہ فیصلے آ چکے ہیں. ہر انڈیویجول حلقے کے ہر انڈیویجول پٹیشنر نے جو بھی گراؤنڈز لیے تھے اس پہ ریزنز کے ساتھ آج انہوں نے اپلوڈ بھی کر دیے ہیں سارے فیصلے. تو قانون نے اس کے خلاف اپیل کہیں نہیں رکھی، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہے. اب ہائی کورٹ میں ریٹ میں جب لوگ آتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن میں، تو ہائی کورٹ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس حلقے کو ایسے بنا دیں، وہ پھر ظاہر ہے واپس بھیجتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے. لیکن یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے مردم شماری پہ جو باقاعدہ نوٹس جاری کر دیے، حالانکہ لیو ٹو اپیل ریفیوز بھی کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب یہ اپیل بنتی نہیں ہے، ایک شہری مردم شماری کو چیلنج کر رہا ہے اور آپ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کریں، اس کا مطلب ہے یہ معاملہ آگے جائے گا اور اس میں کوئی ٹیمپرری انجنکشن بھی، اسٹے آرڈر بھی آ سکتا ہے. مردم شماری وہ تو نوٹیفائی ہو چکی ہے، سی سی آئی نے نوٹیفائی کر دی ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہو چکی ہیں. تو پھر اٹارنی جنرل سے پوچھنے کا تو نہیں، وہ تو ظاہر ہے اب کسی کا گریونس ہے اور عدالت سمجھتی ہے کہ اس کو سننا چاہیے تو وہ سنیں ضرور. بہت شکریہ رشید چودھری، نیشنل کوآرڈینیٹر فافن. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ رہیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے مگر زندہ ہے بھٹو کا ریفرنس بھی زندہ ہے، اور 11 سال سے سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے.
ویلکم بیک. آج سے تقریباً 44 سال پہلے 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی تھی اور ایک مشکوک قتل کا مقدمہ ان کے خلاف بنایا گیا تھا. جنرل ضیاء الحق کا آمرانہ دور تھا اور اس فیصلے کو، پھانسی کی سزا کو پاکستان کی تاریخ میں عدالتی قتل کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ عدالتی قتل پاکستان کے اسکولوں کے نصاب میں نہیں لکھا گیا اور نہ ہی قانون کی کتابوں میں لکھا گیا، مگر یہ تاریخ کی کتابوں میں اس کو عدالتی قتل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. 2011 میں صدر آصف علی زرداری نے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا اور سپریم کورٹ سے 5 سوال کیے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جو 1979 میں یہ سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور اس فیصلے کو عدالتی قتل قرار دیا جائے. تو اس ریفرنس پہ 11 سال تک کوئی سماعت نہیں ہوئی. اب جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے تو انہوں نے اب ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے ایک لارجر بینچ کی وہ خود سربراہی کریں گے اور اس ریفرنس کی، صدارتی ریفرنس کی سماعت کریں گے. حسن ملک صاحب، یہ صدارتی ریفرنس 11 سال تک کسی چیف جسٹس کو زحمت نہیں ہوئی یا ہمت نہیں ہوئی یہ ریفرنس لگانے کی. آخر اس میں کیا ایسی آئینی اور قانونی پیچیدگی تھی جو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ یا اس کے چیف جسٹس صاحبان کے آڑے آتی رہی اس ریفرنس کی سماعت کے لیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ماضی کے چیف جسٹس 5-6 گزرے ہیں اس ٹائم میں 2012 سے لے کے 23 تک، ان کی اپنی پرائرٹیز تھیں اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھٹو ریفرنس میں جو ہے وہ یہ سنا جائے، ٹیک اپ کیا جائے. نون لیگ کا دور آیا 2013 سے 18 کے درمیان. اس وقت صدر پاکستان چینج ہو چکے تھے، ممنون حسین تھے. نون لیگ نے پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو ان سے جواب مانگا تھا، انہوں نے ری وزٹ کی مخالفت کی تھی. تو یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ نون لیگ میں بھی جو حکومت ہے وہ نہ چاہے کہ یہ ریفرنس ٹیک اپ ہو اور ری وزٹ ہو. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس میں بھی نہیں ہوا. 2018 میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے پارٹی بنایا جائے. یہ اکتوبر 2018، اس وقت جب ثاقب نثار کا دور تھا اور وہ ہر طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، سو موٹو لے رہے تھے، ہسپتالوں کی چکر لگا رہے تھے. تو اس وقت یہ کہا گیا، لیکن انہوں نے ٹیک اپ نہیں کی اور اس میں انہوں نے بڑی یہی بات کی تھی کہ ہماری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ انصاف کرے. اور انہوں نے حوالہ دیا کہ میرے 2 انکل جو ہیں ان کا مرڈر ہوا، میری والدہ کا قتل ہوا اور میرے نانا کو جس طریقے سے کیا گیا. تو میں نے بڑے لائف میں جو ہے جس طرح کی ٹریجڈیز دیکھی. تو ہماری فیملی سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اسٹگما جو ہے سپریم کورٹ سے یہ ختم ہو اور ریوزٹ کیا جائے. لیکن اس پہ نہ ثاقب نثار، پھر آصف سعید کھوسا. آصف سعید کھوسا کہتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ صحافیوں سے ان کی کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی، آپ بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ججمنٹ، بلکہ وہ ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گیا کہ یہ ججمنٹ میں اگر اس بینچ میں مجھے بٹھایا جاتا تو میں اس کا کوئی حل نکال لیتا تھا، حل نکال لیتا تھا جو ان کے سسر نہیں نکال سکے. اور ان کے سسر نے بعد میں اعتراف گناہ بھی کیا. جسٹس نسیم حسن شاہ جو جسٹس آصف سعید کھوسا کے سسر تھے. جی بالکل. لیکن وہ صرف حل اپنے دور میں انہوں نے بھی نہیں لگایا، وہ بھی اور کاموں میں پھنس رہے. اب یہ جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے یہ جو ہے یہ جب وہ بنے نہیں تھے چیف جسٹس تو لوگوں نے یہ بات، وہ مختلف لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی. پھر ابھی بلاول بھٹو زرداری آئے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ بار نے ان کو بلایا تھا تو وہاں بھی جو ہے وہ ان کی بات ہوئی، آپ سے ہی بات ہوئی غالباً. تو انہوں نے اس چیز کی کہا کہ جی یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے. اس کے اصل میں مختصر وضاحت کر دوں کہ اتنی بڑی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئرنی ہے، اردو میں کہتے ہیں ستم ظریفی ہے، کہ جس سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، اس سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی تختی لگی ہے اور ان کے نام کے حروف سنہری حروف میں لکھے گئے ان کے نام جو ہیں. اور انہوں نے بنیاد رکھی سپریم کورٹ کے اس بلڈنگ کے پروجیکٹ کی. اور سپریم کورٹ کے دروازے کے ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کی تختی ہے جو عدالتی قتل ہوئے اور دوسری طرف بینظیر بھٹو کے نام کی تختی ہے. یہ بھی ایک پوری دنیا میں ایک بڑی یونیک ہے. اور بینظیر بھی قتل ہوئی اور اس کے جو ملزمان ہیں ان کو بھی اسی عدلیہ نے ان کو بری کیا عدم ثبوت کی بنیاد پہ، اور آج تک وہ بری تو نہیں ہوئے دوسرے. تو یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب تضاد ہے ہماری تاریخ کا. تو ثاقب رشید صاحب، آپ کے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس ریفرنس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور وہ پہلے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جن
ججوں نے, چیف جسٹس صاحبان نے مارشل لاؤں کو جائز قرار دیا, ان کی تصویریں سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ کے پاس یہ موقع ہے تاریخ کو درست کرنے کا اور ان دیواروں پہ لگی تصویروں کو سیدھا کرنے کا؟ یا نہیں, موقع تو بالکل ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو ٹائم ان کا جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح بھٹو ریفرنس انہوں نے اب نیکسٹ ویک جو ہے وہ لگ رہا ہے, تو جس طرح وہ تصاویر کا دیتے ہیں حوالہ, یا ماضی میں جنہوں نے جو آمریت تھی یا جو کو ہوئے ملک میں جو مارشل لا لگے, ان کو ان کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ مطلب فیصلے دیتی رہی. تو وہ جو لوگ تھے ماضی میں, اگر ان کو مثال نہیں بنایا جائے گا, ایگزامپل نہیں بنایا جائے گا, بے شک کاغذوں کی حد تک ہی ہو, تو ہمیں اگر نہیں بنایا جائے گا مثال, تو پھر تو مستقبل میں بھی ہمیں نظر آئے گا. تو اگر کوئی مثال بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے یہ کم سے کم سوچیں کہ اگر ہم کچھ کر کے گئے تو ہمارا حشر بھی انہی کی طرح ہوگا جو گزر چکے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے تو بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اچھا, اس میں اب ایک چیز ہے کہ یہ پرپوزل ہے ابھی رجسٹرار آفس کی, یہ کمیٹی کے سامنے جانا ہے. جمعرات کو کمیٹی کا اجلاس ہے, 3 ججز کی کمیٹی ہے, چیف جسٹس قاضی فائزہ, جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز احسن. وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے. پرپوزل تو یہی ہے کہ اگلے ہفتے یہ فکس ہو اور بینچ کی کمپوزیشن بھی ہونی ہے. اچھا, مجھے یقین ہے ہمارے پروڈیوسر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی تصاویر ضرور دکھا رہے ہوں گے, کیونکہ ہم نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان کی شخصیت تھی جس نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا 1973 کا. یہ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بھلوا کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ٹھوس بنیادیں فراہم کی. ذوالفقار علی بھٹو کی یہ سب سے بڑی جو ان کی شخصیت کا پہلو تھا کہ وہ پوری دنیا میں بہت پاپولر تھے, اور ایون امریکہ اور یورپ میں بھی ان کی بہت فالوئنگ تھی. اور اس کی وجہ ان کا ہینڈسم ہونا نہیں تھا, اس کی وجہ ان کی سوچ تھی, ان کے نظریات تھے, اور ان کا علم تھا, اور ان کا انٹلیکٹ تھا. اور یہی وجہ تھی کہ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی جو ایون کی کتابیں ہیں, جو ان کی تقاریر ہیں, وہ سیاست کے طالب علموں کو وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو اسناد ملک صاحب, آپ کے خیال میں اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ معافی مانگے گی؟ کیا سپریم کورٹ اس کو عدالتی قتل قرار دے کے بات ختم کر دے گی, یا سپریم کورٹ ان لوگوں کو نیم اینڈ شیم بھی کرے گی کہ جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی اس عدالتی قتل میں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, چاہے ان میں ججز ہیں, چاہے ان میں جرنیل ہیں, چاہے ان میں وکیل ہیں, چاہے ان میں اس دور کے کچھ سیاستدان ہیں, تو کیا یہ نیمنگ اینڈ شیمنگ بھی ہوگی یا ہونی چاہیے آپ کے خیال؟ جی بالکل, یہ ساری چیزیں ہیں. اور دوسری طرف قصوری صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا تھا افتخار چوہدری صاحب کی طرف سے, تو وہ جن کے والد کے قتل کا الزام تھا ذوالفقار علی بھٹو. اب وہ انہوں نے مخالفت کی ہے ریوزٹ کی. اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا ہے اس معاملے میں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا موقف ہوگا, یہ بڑا. اور جو ججز ہیں اس وقت جو 16 سپریم کورٹ میں, اس میں غالباً یہ 10 رکنی یا 9 رکنی 11 رکنی بینچ بنے گا. کون سے ججز ہوں گے؟ کیونکہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی اپنی ایک اوپینین ہے, دوسرے ججز کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کو ری وزٹ کیا جائے گا, لیکن کہا جائے گا کہ 186 میں جو ایک بات آ رہی تھی اس وقت بھی کہ کیا ہم اس جورسڈکشن میں تو ہمیں ایک چیز سجیسٹ کرنی ہوتی ہے, یعنی صدارتی ریفرنس کے اوپر کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے بدل سکتی ہے؟ یہ 184(3) میں کیا سو موٹو لیتے ہیں یا 186, یہ ایک مسئلہ ہے جو اس وقت بھی درپیش تھا ججز کے سامنے. اب اس پہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو نکلتے ہیں. گو کہ بلاول بھٹو کی جو ہے اپلیکیشن, اس میں ہے کہ جی اب تو کوریٹو ریویو کا کنسیپٹ ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ کئی ایسی چیزیں آئی ہیں جو ماضی میں غلطی ہیں, اور بھی انڈیا میں وہ کوریٹو ریویو کا وہ بتا رہے ہیں. اچھا, بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کوریٹو ریویو, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انڈیا میں یہ کنسیپٹ ہے, اور ہمارا تو جسٹس بندیال صاحب نے تو فروغ نسیم صاحب کو وکیل کر لیں بابر رحمان کی جگہ. اور ابھی جو عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کوریٹو ریویو کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو سو موٹو ریویو بھی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ فائنل ہو جائے اس کو کسی ٹائم پہ بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ثاقب بشیر جو مقدمہ چلا, آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں, ٹرائل مرڈر ٹرائل بھی آپ نے کئی دفعہ کور کیے, ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی دیکھی. ایک ملزم کے خلاف جو مقدمہ چلتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس ملزم نے واقعی جرم کیا ہوتا ہے, مگر جب اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور جو عدالت کا اور قانون کا جو عمل ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا, تو اس کو مس ٹرائل کہتے ہیں.
یعنی بے شک کوئی شخص اگر مجرم ہے بھی مگر اس کو وہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ اگر سلوک نہیں کرتے تو تب بھی وہ ٹرائل اس کے خلاف ختم کر دیا جاتا ہے ہائی کورٹس میں اپیل کے لیول پہ. تو بظاہر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ٹرائل چلا وہ بھی ہائی کورٹ کے لیول پہ چلا, اور جو اپیل کے جو حق تھا ایک اپیل کا فورم کم ہو گیا تھا کیونکہ ہائی کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور ان کے ساتھ بڑا تذکرہ میز رویہ بھی ہائی کورٹ کے اس وقت کے ججز نے رکھا تھا. تو اس فیصلے کو تو ہماری عدالتوں نے آج تک دوبارہ اس کا حوالہ نہ دینا پسند کیا نہ سننا پسند کیا. تو تاریخ نے تو فیصلہ سنا دیا, تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اہمیت تو ظاہر سی بات ہے سمبولک ہوگی. اگر وہ کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی ایسا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, مطلب اب جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کی اپنی سوچ ہے, اب باقی جو ججز ہیں ان کی کیا سوچ ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. پھر جو قصوری صاحب ہیں ان کو جو نوٹس ہوا تھا اگر وہ ری وزٹ نہیں کرانا چاہتے پھر کیا ہوگا, کس صورتحال ہے. لیکن اس کی سمبولک ویلیو میرا خیال ہے بہت ہوگی, اور وہ جو ہیں ابھی جو پیپلز پارٹی ہے یا ان کا جو خاندان ہے وہ بھی وہی چاہ رہا ہے کہ کم سے کم سمبولکلی تو کچھ نہ کچھ ہو. سپریم کورٹ کے اوپر جو اسٹگما ہے, جو داغ لگا ہوا ہے, وہ مانے کہ یہ غلط ہوا تھا. اور موجودہ حالات میں بھی اگر دیکھیں تو یہ جو کچھ اگر جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ عدلیہ میں ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے اس میں ججز کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے اور فیئرنیس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے اور سیاسی لوگوں کو سزائیں دیں گے تو تاریخ تو پھر ان کو معاف نہیں کرے گی. تاریخ بالکل معاف نہیں کرے گی, مگر شاید ایسے لوگوں کو تاریخ سے معافی کے وہ طلبگار بھی نہیں ہوتے, ان کو فرق ہی کچھ نہیں پڑتا, ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے جرائم پیشہ فوجی حکمران جنرل مشرف جیسے بھی بعد میں آئے اور گزر گئے. اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی اور جسٹس نسیم حسن شاہ جیسے ججز اپنی نوکری نہ بچاتے, اور اگر 2011 میں 12 میں جب یہ ریفرنس آیا اس وقت اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تو شاید قوم کو ان حالات سے نہ گزرنا پڑتا اور ان فوجی آمروں کو نہ برداشت کرنا پڑتا جن کو بعد میں کرنا پڑا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ نہ تو ہمارے آئینی ادارے اور نہ ہی ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے اعتماد کے ساتھ انصاف فراہم کر رہی ہے. پورے ملک میں الیکشنز کے حوالے سے ذمہ داری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے مشکل تھی ہی, مگر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کے اندر ہونے والے الیکشن میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تحریک انصاف کے اندر ہونے والے پارٹی انتخابات کے حوالے سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. ثاقب رشید صاحب, یہ کیا ہوا ہے؟ ریکارڈ اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست پہ پارٹی کے اندر الیکشن کو بھی اب الیکشن کمیشن مانیٹر کرے گا, اور یہ نہیں پارٹی کے اندر کے الیکشنز کو اگر آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں ساری کی ہے, تو پھر آپ کو سب پارٹیز, مطلب ہم نے یہ دیکھا ریسنٹلی, مطلب 1-2 منتھ پہلے یہاں پہ اچانک اسلام آباد میں ایک کنونشن تھا, پتہ چلا کنونشن ہے مسلم لیگ نون کا. تو کنونشن مجھے تو یہ تھا کہ شاید کوئی گیدرنگ ہے, وہ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ جناب الیکشن ہو گئے اور فلاں صدر اور فلاں چیئرمین یہ وہ. تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو جے یو آئی فے ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کا بھی مطلب اچانک پتہ چلا کہ وہ الیکشن ہو گئے, یہ جی ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی بجائے اس کے کہ اب کل جو ہے وہ الیکشن شروع ہونے جا رہے ہیں, الیکشن شیڈول آپ دینے جا رہے ہیں, تو ان چیزوں میں ان ڈیپتھ اتنا جانا. پھر جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں وہ ہیں تو بانی, لیکن ہم نے دیکھا 2012 سے آنورڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی ان کو اپنی پارٹی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نکال چکے ہیں, مختلف عدالتی فورم پہ بھی وہ کہہ چکے ہیں. تو اگر 2012 سے یا 2010 سے ایک بندہ ایفیلیٹ نہیں ہے پارٹی کے ساتھ, 2023 میں آ کے وہ کہتا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے 1-1.5 سال میں ان پہ کہیں نہ کہیں مشکل وقت آیا, تو آپ آئے آگے نہیں آئے. تو بہت سارے سوالات ہیں. میرا خیال اکبر ایس بابر کا آگے آنا اور ان لمحات میں جب الیکشن شروع ہونے لگے ہیں, ریکارڈ آپ مانگ رہے ہیں, یا تو یہ ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم کو ایک ہی طرح ان کو ٹریٹ کریں. ٹھیک. اچھا, دوسرا اسلام آباد میں جو الیکشن کمیشن ہے
فواد چودھری، اسد عمر اور عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں انہوں نے عمران خان کو طلب کیا تھا جی، لیکن اداروں نے انکار کر دیا کہ جی سیکورٹی کا معاملہ ہے. اب سنا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ وہ چل کے اڈیالہ جیل جائے گا. تو ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ٹرائل کورٹ کا جج چلا جاتا ہے، لیکن اب ہائی کورٹ کا ہم نے نہیں سنا کبھی، اور الیکشن کمیشن تو پھر ہائی کورٹ کی طرح آئینی ادارہ ہے بالکل. اب یہ توہین عدالت کا کیس کی عدالت لگانے یا اڈیالہ جیل میں جا کے عدالت لگائیں گے کہ آپ نے ہماری توہین کی ہے. نہیں، میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ الیکشن کمیشن کوئی تاریخ دے دیتا اور اسے تحریری بیان طلب کر لیتا، تحریری بیان ویڈیو لنک پہ کر لیتے، ویڈیو لنک کر لیتا. اب یہ چل کے جائیں گے. پھر بات یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرائل ہے وہ کوئی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے نا، آپ کو سیشن کورٹ نہیں ہے، آپ کو وہ تو نہیں ہے نا. آپ اپنے لحاظ سے جو بھی آپ نے کرنا ہے، تحریری جواب لینا ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں بندے کو، یہ وہ. اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوگا، تاریخ میں پہلی بار ہوگا. اور کتنی آکورڈ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ پوزیشن اب یہ بن چکی ہے کہ اے ٹی سی کا جو جج ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کا جج، پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا جج، پھر احتساب عدالت کا جج، پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن. اب جو ہے وہ پوزیشن وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سماعت کر رہے ہیں، دوسرے جج صاحب جو ہے وہ پیچھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے اندر جاتے ہیں، دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس سے الیکشن کمیشن کی توہین نہیں ہوگی اگر وہ چل کے جیل میں جائیں گے کسی ملزم کو توہین عدالت میں 6 مہینے کی سزا دینے کے لیے اڈیالہ جیل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جا کے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ الیکشن کروانے لگے مصروف ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پرسپشن ہے وہ اب وہ ریئلٹی بن رہی ہے کہ بھئی وہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کروایا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کا جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر کنٹیمپٹ کرنی ہے ان معاملات میں تو تھوڑا ڈیلے کر دیں، 2-3 مہینے کر دیں. معاملہ پہلے بھی پینڈنگ رہا ہے، یہ یکدم کیوں چیزیں آ رہی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے لوگ مفرور ہو جاتے ہیں، کیس فائل سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے، 3 سال بعد دیکھیں یہ پرسپشن جو بار بار ہو رہی ہے کہ جی الیکشن سے پہلے جلدی، کہ عمران خان کو کہیں ایک کیس میں کہیں بری نہ ہو جائیں، کوئٹل نہ ہو جائے، دوسرے میں سزا ہو جائے. یہ اس میں وہ کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، مظلومیت بڑھ رہی ہے. جو اصل کیس ہے عمران خان کے خلاف وہ بھی دب رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سارے ادارے اور ایک ہی کام ہے کہ جی جو ہے وہ سارے معاملات جلدی اکٹھے ہی کیے جائیں. جو کیسز ایک آدھ چل رہا ہے سائفر کا وہ چلائیں اور وہ تھوڑا 2-3 مہینے 5 مہینے اس کو پینڈنگ رکھیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ الیکشن سے پہلے کیوں یہ ساری پوری پاکستانی ریاست جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے؟ اور جیسے یہ بتا رہے ہیں ثاقب صاحب کہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ایک جج جاتے ہیں، وہ ویٹ میں ہوتے ہیں کہ جی وہ اپنی پروسیڈنگ ختم کریں، تو دوسرے جو ہے وہ ملزم کے دربار میں حاضر ہو رہے، لائن بنا کے سارے عدلیہ جو ہے جج. نہیں، اس میں بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ وہ جو عمران خان ہے وہ تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے وکیل روسٹرم پہ کھڑے ہیں، ان کو روسٹرم پہ تب بلایا جائے گا جب ان کی ضرورت ہوگی. تو وہ آپ ہی بیٹھ کے وکلا کے ساتھ اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی کر رہے ہیں. ایک جج آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آئے گا، اسی طرح سچویشن بنتی جائے گی. وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں صرف یہ انہوں نے پورا لگتا ہے الیکشن کیمپ بنا. بہرحال جی بڑے وہ کہتے ہیں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. جو مقابلہ سیاسی جماعتوں کے بیچ ہونا چاہیے تھا وہ مقابلہ کچھ دیگر فریقین کے درمیان ہوتا نظر آ رہے ہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.